नाज़रीन, एक टाइम आएगा कि इजराइल अपने ही बोझ तले दब जाएगा। जिस तरह से इजराइल मुसलसल एस्केलेशन करता चला जा रहा है, जिस तरह एक के बाद एक जंग छेड़ता चला जा रहा है, इस तरह कोई एंटिटी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती है। और देखिए, एक के बाद एक जंग छेड़कर और मुसलसल सिविलियंस को मारकर इजराइल चाहता क्या है, एंड गेम यहां पर क्या है। देखें, क्या सारी दुनिया और दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें एग्जिस्ट करती हैं? क्या वो इसी तरह से उनका बिहेवियर भी यही है? क्या उनकी डॉक्ट्राइन भी यही है, मुसलसल सिविलियंस को मारना, मुसलसल जब जंगे करना? तो जिस रास्ते के ऊपर इजराइल है वो रास्ता तबाही का रास्ता है, और वो तबाही पूरे मिडिल ईस्ट में तो आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो तबाही खुद इजराइल के लिए आनी है। कोई भी मुल्क अपने आप को मुसलसल जंगों में नहीं रख सकता है। और इस वक्त जिस तरह से इजराइल की इकॉनमी डैमेज हो रही है, जिस तरह उनकी सोसाइटी एग्जॉस्ट हो चुकी है, जिस तरह उनकी आर्मी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, और अभी तक उनका किसी भी एक स्टेट से भी सामना नहीं हुआ है। ये जो आपको मिडिल ईस्ट के अंदर इत्तेहाद होता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बहुत ही गेम चेंजर इत्तेहाद है। और इजराइल ज़ाहिर है कि एक एरोगेंस के अंदर मुब्तला है। तो ये जो उसने अमेरिका के ऊपर वो इतना उसके कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चला रहा है ना, और इतनी ज्यादा एरोगेंस दिखा रहा है, उसको अंदाजा भी नहीं। अगर अमेरिका ने थोड़ा सा हाथ भी यहां से पीछे खींच लिया किसी भी वजूहात पर, गो कि अभी तक ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन दुनिया बदल रही है ना अजल से अमेरिका इनका इत्तेहादी था, ना अब तक जो है वो उसने रहना है, ना उसका अपना एम्पायर अब तक जो है वो कोई रहना है। तो थोड़ा सा अमेरिका ने अगर हाथ पीछे किया तो फिर इस इजराइल के साथ क्या होगा, जो सबके साथ जब दुश्मनी मोल ले बैठा है। इस तरह से कोई एंटिटी जब सर्वाइव नहीं कर सकती। ये मुसलसल जो एस्केलेशन है, यही असल में जो है वो उसका इख्तिताम है। अच्छा, तो एक के बाद एक बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, और इसी दरमियान एक चीज मैं आपके साथ अगेन शेयर कर दूं कि बहुत सारे लोग जो है नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि फलां आपका चैनल है, फलां आपका चैनल है। हमारा कोई चैनल नहीं है, हमारा सिर्फ आरपी प्रोडक्शंस, सिर्फ यही चैनल है। और बाकी किसी चैनल पर क्या लगाया जा रहा है, उसको किस अंदाज में प्रेजेंट किया जा रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आरपी प्रोडक्शंस जो है वो उस पर देख सकते हैं। गल्फ और चाइना ये करीब आ रहे हैं, जो पैरेलल रास्ता है वो तो यही है ना, एक अमेरिकन कैंप है और एक चाइनीज कैंप आप कह सकते हैं इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर, जिसमें ब्रिक्स है, जिसमें चाइना के इत्तेहादी हैं। तो अमेरिका से शिफ्ट जो है वो हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा हुआ है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा है वो एक ब्रिज है टुवर्ड्स चाइना तक। एक तो यह है ना कि अरब और अजम का इत्तेहाद हो रहा है, दूसरा यह है कि ये एक ब्रिज है चाइना तक, क्योंकि इस रीजन में सबसे बड़ा जो पार्टनर है चाइना का वो पाकिस्तान है। और ऑलरेडी चाइना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगा चुका है जिसकी ऑफर वो असल में सऊदी अरेबिया को कर रहा है। चाइना की जानिब से सऊदी अरेबिया को ऑफर की जा रही है कि हम न्यूक्लियर यूनिट्स जो है वो वहां पर लगा सकते हैं। अब खबर यह है कि कतर जो है वो चाइनीज वेपन्स, चाइनीज सिस्टम्स, उनका एयर डिफेंस वो खरीद सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उनके पास थार्ड भी है, उनके पास पेट्रियाट भी है, उनके पास अपनी एयरफोर्स भी है, उनके पास सेंटकॉम वहां पर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब अब वो मुतमईन नहीं है। तो चाइनीज वेपन खरीदने का मतलब एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, और जाहिर है कि ये अमेरिका को पसंद नहीं आएगा। यहां पर तो अमेरिका सारी जंग लड़ ही इसलिए रहा है कि यहां से चाइना को आउट किया जाए। तो यही आप देखिए कि उनकी फुलिश पॉलिसी के उनकी पॉलिसी के नतीजे में चाइना आउट नहीं हो रहा है, बल्कि चाइना इन हो रहा है। इसलिए जैक सेल्वन ने अभी लिखा है कि ये एक ऐसी वॉर है जो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ है, इवन इजरायली इंटरेस्ट के भी खिलाफ है। तो जनाब अली, कतर और सऊदी अरेबिया मजीद वेपन्स खरीदने जा रहा है, लेजर गाइडेड सिस्टम वो खरीदने जा रहा है। सऊदी अरेबिया गल्फ का वो पहला कंट्री है जो कई साल पहले एक मिसाइल सिस्टम जब वो खरीद चुका है, ठीक है ना। मिसाइल सिस्टम वो चाइना से खरीद चुका है अमेरिकी मुखालफत के बावजूद। तो अब वो मजीद वेपन्स जो वो चाइना से खरीदने जा रहा है। तो अब ये तमाम मुल्क जो हैं वो पैरेलल सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं। एक दिन में तो अमेरिका को यहां से मुतबादल उसका बनाया नहीं जा सकता, ऐसा होता भी नहीं है। और ना ही आप एकदम से अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं जब उनकी फौज आपके मुल्कों के अंदर जब बैठी हुई है। और आज तक तो आप इसी फियर में थे कि वो आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे, तो अब आप अचानक से तो उनके सामने खड़े हो नहीं सकते हैं। तो अब वो एक पैरेलल, ग्रेजुअल, लेकिन रिलेटिवली ज्यादा रैपिड अंदाज के अंदर ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब जरा हेडलाइंस देखते जाइए। अरब नेटो, अब ये सवाल उठ रहे हैं, कुड इजराइल कतर स्ट्राइक एक्सेलरेट गल्फ चाइना मिलिट्री टाइज।
امریکن انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں یہ ہے کہ یہاں سے چائنا کو آؤٹ کیا جائے. تو قطر پر حملے کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ چائنا کے مزید قریب ہو سکتے ہیں. اور یہی بات حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے اس سے پہلے کی کہ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس طرح کا واقعہ اب سے پہلے کوئی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ڈیکیڈز تک امریکہ اور یورپ جو ہے وہ سپلائی کرتے رہے ہیں ہارڈ ویئر، ٹریننگ اور لاجسٹک سسٹم ٹو دا عرب ملٹریز. اور ایک اور چیز وہ سپلائی کرتے رہے اور وہ کیا ہے؟ ڈاکٹرائن. ڈاکٹرائن بھی امریکہ اور یورپ بتائیں گے عربوں کو کہ ایران تھریٹ ہے، حماس تھریٹ ہے، فلانا تھریٹ ہے. اسلحہ بھی دیں گے، لاجسٹک سپورٹ بھی دیں گے، ٹریننگ بھی دیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ خطرہ کون ہے. ڈاکٹرائن بھی وہ دیں گے. بڑی امپورٹنٹ بات، سعودی نیوکلیر ڈیفنس پیکٹ ود پاکستان جو ہے اس نے ڈور کھول دیے ہیں فار چائنا ٹو بلڈ اٹس ہوالونگ 1 پاور ریئیکٹر ان سعودی عربیہ. ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی کہ یہ چائنا اس میں مکمل طور پر جو ہے وہ آن بورڈ تھا، اور یہ ایک برج ہے چائنا تک، اس یعنی اس ریجن میں چائنا کا جو سب سے بڑا اتحادی ہے اس کے ساتھ معاہدہ کرنا. تو اس سے ڈور وے ہوا ہے فار چائنا، جو ہائیلی سبسیڈائزڈ 2 ریئیکٹر جو ہے وہ کراچی میں لگا چکا ہے، اور اس کی وہ فالو اپ کرنا چاہتا ہے. سعودی عربیہ میں ملٹیپل یونٹس وہ بنانا چاہتا ہے. سعودی عربیہ، چائنا کی یہ خواہش ہے، اور سعودی عربیہ کو اب اس نے جو ہے وہ آفر کیا ہے کہ وہ اس طرح کے ریئیکٹرز اور ملٹیپل جو ہے وہ سعودی عربیہ میں لگا سکتے ہیں. He has also given Saudi nuclear officials multiple opportunities. چائنا نے سعودی عربیہ کو ملٹیپل اپرچونٹیز دی ہیں کہ وہ اس طرح کے پاور ریئیکٹرز، نیوکلیر ریئیکٹرز جو ہے وہ وہاں پر لگا سکتے ہیں. اور اینی تھنگ، اس سے ہٹ کر کوئی بھی ایسی چیز جو ویسٹ نے سعودی عربیہ کو آفر کی ہے وہ ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں. ایک تو نیوکلیر پلانٹس لگا رہے ہیں، ویپنز، یہ وہ سارا، اس سے ہٹ کر بھی ویسٹ جو آپ کو آفر کر رہا ہے اسی طرح کی آفر جو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا جی، اب سعودی عربیہ جو ہے وہ لیزر گائیڈڈ سسٹم خریدنے جا رہا ہے چائنا کا. سعودی عربیہ جو ہے وہ سائلنٹ ہنٹر رہا ہے، یعنی وہ کافی عرصے سے پیچھے لگا ہوا ہے کس کے؟ لیزر سسٹم کے جو چائنا نے بنایا ہے، اور یہ اینٹی ڈرون آپریشنز کے لیے ہے. اب وہاں پر ایک مسئلہ آ رہا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ کا ویدر ہے اس کے مطابق، یعنی ڈسٹ اور کلائمیٹ اور صحرا، اس کے مطابق سعودی آفیشلز نے چائنا کو کہا ہے کہ وہ اپنے سسٹم میں تبدیلی کریں فار دیئر ہاٹ اینڈ ڈسٹی کلائمیٹ. ہمارے ویدر کے مطابق جو ہے اپنے اس سسٹم کے اندر کچھ تبدیلی کی جائے. تو لیزر سسٹم جب وہ خریدنے جا رہے ہیں، یہ ایک امریکہ کے خلاف ایک بڑا اقدام ہے. سعودی عربیہ ٹرنز ٹو چائنا فار لو آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس. دیکھیں امریکہ کو اور کیا چاہیے، یعنی امریکہ یہاں پر بیسز بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے، ان بیسز کے لیے ان ملکوں سے ایکسپینس بھی لیتا ہے، پھر ان ملکوں کو اسلحہ بھی بیچتا ہے. ٹھیک ہے نا، ان ملکوں کو اسلحہ بھی بیچتا ہے جس سے امریکہ کو فائدہ ہوتا ہے. پھر یہاں پر وہ موجود ہے تو اس کی ایک ہیجمنی قائم ہے، ملٹیپل فوائد ہے نا. تو اس میں ویپن ایک بہت بڑی چیز ہے، ویپن اکانومی، وار اکانومی بہت بڑی چیز ہے کہ ایک خطرہ کریٹ کرنا پھر ویپن بیچنا. تو اب اگر یہ ریاستیں جو امریکہ کی سب سے بڑی پارٹنر ہیں، اگر وہ امریکن ویپنز نہیں لے رہی ہیں اور چائنیز ویپن لینے جا رہی ہیں، تو یہ تو اس امپائر کا سب سے بڑا ڈکلائن ہے. کیونکہ ٹرمپ کو آپ نے بار بار سنا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر جو ہمارے ویپنز ہیں وہ سب سے زیادہ سپیریئر ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ان ٹرمز آف اکانومی، کیونکہ وار اکانومی ہے، اسلحہ بیچا جاتا ہے. سب سے بڑا ان کا جو آپ کہہ لیں کہ کاروبار ہے، سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ویپن انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایک تو اس میں دھچکا ہے، دوسرا ہیجمنی میں دھچکا ہے، تیسرا ٹرسٹ میں دھچکا ہے کہ وہ امریکہ کے اوپر جو وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. اب ذرا آگے چلیے تو پرتگال سے بڑی اناؤنسمنٹ جو وہ سامنے آئی ہے. پرتگال نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر. پرتگال سیٹ ٹو ریکگنائز پیلسٹینین اسٹیٹ ان لینڈ مارک سنڈے موو. پرتگال جو ہے وہ بولڈ ریکگنیشن جو وہ کرنے جا رہا ہے فلسطین کی. ان کمٹمنٹ، کس چیز کی کمٹمنٹ ہے؟ جسٹس کی اور پرنسپل ڈپلومیسی کی. اسٹارٹنگ اے اسٹرانگ ایگزامپل فار دا فیلو یورپی یونین نیشنز. دیکھیں پرتگال ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، یورپین جو یونین کے ممبرز ہیں تمام ہی امپورٹنٹ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ بہت امپورٹنٹ جیسے فرانس بڑی پار ہے، جرمنی ایک بڑی پار ہے، نیدرلینڈ ایک بڑی پار ہے، بیلجیم ایک بڑی پار ہے جہاں پر وہ ہوسٹ کرتے ہیں یعنی کہ ہیڈ کوارٹرز کو.
سو پرتگال ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی بھی ہسٹری ہے، جیسے برطانیہ نے کالونیز بنائی، فرانس نے بنائی، ڈچ آئے، اس طرح پرتگالی بھی آئے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی کالونیز بنائی، تو ان کی بھی ایک ہسٹری ہے اور بڑا پاورفل کنٹری ہے اکنامکلی اور انفلوئنس کے حوالے سے، بڑا امپورٹنٹ یہ کنٹری ہے۔ تو پریشر بہت زیادہ ہے، امریکہ کا پریشر سب کے اوپر ہے، اور امریکہ کھل کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس سب کے بعد اب دیکھنا، کل جاپان نے کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے، حالانکہ ان کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ فلسطین کو جب تسلیم کیا جائے، لیکن چونکہ امریکن فوج وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے تو امریکن پریشر میں انہوں نے کل کہہ دیا کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، جب یہ سارے ملک کریں گے نا تسلیم، اس کے بعد جو ہوا کریٹ ہوگی، اس کے بعد جو انوائرمنٹ کریٹ ہوگا، یہ ملک جو نہیں بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر پریشر اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر کوئی بھی نیشن یہ نہیں چاہتی اس موجودہ دور میں کہ وہ کسی جینوسائیڈ کے آخری سپورٹرز کے طور پر جب وہ یاد رکھے جائیں۔ یہ جو تمام کنٹریز ہیں ان کی ہسٹری کوئی اچھی نہیں ہے، تو اب اس دور میں بھی وہ نہیں چاہتے کہ وہ آخری سپورٹرز کے طور پر جب وہ یاد رکھے جائیں۔ ادھر برازیل نے کیا کیا ہے؟ برازیل نے وہ کیا ہے جو ابھی تک کوئی بڑا مسلم ملک بھی نہیں کر سکا ہے۔ برازیل جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا جو جینوسائیڈ کا کیس ہے اگینسٹ اسرائیل، اس میں اس نے باقاعدہ جا کر جوائن کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے، یعنی ابھی تک کسی گلف بڑی ریاست نے، ٹرکی نے، کسی اور بڑے 57 کنٹریز میں کسی اور بڑے ملک نے ایسا نہیں کیا ہے۔ تو برازیل فائلز انٹرونشن ان ساؤتھ افریقہ جینوسائیڈ کیس اگینسٹ اسرائیل۔ برازیل جو ہے اس نے اناؤنس کر دیا تھا، جو برکس کا سمٹ ہوا تھا ابھی برازیل کے اندر، لیکن ظاہر ہے کہ جو پروسیجر ہوتا ہے، تو آج انہوں نے جو ہے وہ فارملی اس کو جوائن کر لیا ہے۔ آئی سی جے، دو عدالتیں نا، ایک آئی سی سی ہے جس سے وارنٹس نکلے ہوئے ہیں، ایک دوسری عدالت ہے جو یونائٹڈ نیشن کے زیر انتظام ہے، آئی سی جے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ پھر اس کے جو ممبرز ہیں وہ صرف سٹیٹس ہو سکتی ہیں، اس کے ممبر صرف سٹیٹس ہو سکتی ہیں، اور سٹیٹس ہی وہاں پر جا کر فائل کر سکتی ہیں۔ چونکہ اب دیکھیں نا، فلسطین کوئی سٹیٹ نہیں ہے، تو اس لیے وہ اپنا لا سوٹ وہاں پر فائل نہیں کر سکی، اس لیے ساؤتھ افریقہ وہاں پر گیا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی ساؤتھ افریقہ کا وہاں پر جانا، تو آئی سی جے میں وہ چلے گئے ہیں۔ جینوسائیڈ کیس جو ساؤتھ افریقہ نے فائل کیا ہے، اس میں اب وہ بھی پارٹی بن چکے ہیں اگینسٹ اسرائیل۔ اب دیکھیں نا، یہ دنیا کے نیشنز کتنے بڑے بڑے بولڈ فیصلے لے رہے ہیں، کیونکہ یہی قوموں کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وقت بدلتا ہے، تاریخ میں کوئی بھی طاقتور بن جاتا ہے، کوئی بھی کمزور بن جاتا ہے، اور تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے کہ کس کا بیہیویئر جو وہ کیا تھا، اور پھر آگے آپ کی عظمت جو ہے وہ ویسے یاد رکھی جاتی ہے۔ تو ویسے بھی آپ اپنے لوگوں کو کیا پیغام دیکھیں، لوگ تو معصوم ہوتے ہیں نا، آپ غزہ جیسے ظلم کو سپورٹ کر کے اپنے لوگوں کو میں کیا نفسیات جو ہے وہ آگے ڈیلیور کر رہے ہیں، کیا نفسیات ان میں کنوے کر رہے ہیں ایک ایسے ظلم کو سپورٹ کر کے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ سعودی عربیہ، فرانس اور ناروے اور اسپین نے فنڈ ریزنگ کیمپین شروع کر دی ہے پیلسٹینین اتھارٹی کے لیے، ویسٹ بینک کے لیے۔ ویسٹ بینک کا جو سارا ایکسپینس ہے، اس کے جو ٹیکس ہیں، وہ اسرائیل کلیکٹ کرتا ہے، پھر فلسطینی اتھارٹی کو ٹرانسفر کرتا ہے، اور اس سے ویسٹ بینک کے جو معاملات چلتے ہیں۔ اب پچھلے کئی مہینوں سے سموترچ نے فلسطینی اتھارٹی کے فنڈز روک رکھے ہیں، جس سے پورے ویسٹ بینک کی جو اکانومی ہے وہ آن دا برنک آف کولیپس چلی گئی ہے، یعنی اس ٹیکس سے پورے ویسٹ بینک کی اکانومی چلتی ہے، پورے ویسٹ بینک کے معاملات چلتے ہیں، وہ انہوں نے روک رکھے ہیں، تو وہ بالکل کولیپس کے اوپر جا چکے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کی جو دوسرے ملکوں کے اندر جو ان کے سفارت خانے ہیں، کونسلیٹس ہیں، ڈپلومیٹک سینٹرز ہیں، ان کا بھی ایکسپینس افورڈ نہیں ہو پا رہا، تو ایک اوورآل کولیپس فلسطینی اتھارٹی کا ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے یہ 4 ملک جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ فنڈز جاری کیے جائیں۔ پریونٹنگ دا کولیپس جو ہے وہ ضروری ہے فار دا فیوچر آف مڈل ایسٹ، اس میں امن کے لیے یہ کولیپس رکوانا ضروری ہے۔ سعودی عربیہ، فرانس، ناروے، اسپین نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے پوٹینشل ڈونر کنٹریز کو کہ وہ اس کانفرنس میں شریک ہوں، اور اس میں ایک تو مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ فنڈز جاری کیے جائیں۔ اگر اسرائیل سب کے باوجود جاری نہیں کرتا تو پھر یہ تمام ملک جو ہیں وہ فلسطینی اتھارٹی کو فنڈ کریں گے۔ اگر اسرائیل وہ فنڈ جاری نہیں کرتا تو یہ اپنی جیب سے، یعنی ڈونر کنٹریز جو ہیں وہ اس میں حصہ لیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فائنینشل شارٹ کمنگز ہیں، فائنینشل یہ جو معاملات ہیں، اس کی وجہ سے the failure of Palestinian state and destabilization of the Middle East نہیں ہونی چاہیے۔
یعنی پیسے کی وجہ سے، فائنانس کی وجہ سے یہ جو کولیپس ہو رہا ہے اور جو وہ اقدام اٹھا رہے ہیں، اس کو ہم کسی صورت جو نہیں ہونے دیں گے اور اس کو ہم جو وہ فنڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ ناظرین دیکھیں گے آنے والے سالوں میں فرانس ایک بڑا انفلوئنس رکھتا ہوگا مڈل ایسٹ میں، اور فرانس کی جو امیج ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر بڑی اچھی ہوگی، اور اوورآل 57 کنٹریز کے اندر جو بڑی اچھی ہوگی۔ برطانیہ سے بھی زیادہ اور امریکہ سے بھی زیادہ فرانس کی امیج جو ہے وہ اچھی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس سارے معاملے میں غزہ پر اور باقی معاملات کے اندر فرانس کا جو رول رہا ہے، جس طرح سے انہوں نے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے، جس طرح سے وہ اسرائیل کے خلاف جتنا بھی کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کی پالیسی ڈیفرنٹ رہی ہے باقی سب کی نسبت۔ جو ہے ایران پر بھی حملے میں فرانس نے تھوڑا سا یعنی ان سے ڈیفرنٹ سٹانس لیا تھا کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے جو امریکہ اور اسرائیل نے کیا، اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور فرانس کے ساتھ ان کی ایک پرانی بھی ہے، اسرائیلیوں کی نا فرانس کے ساتھ ایک پرانی ان کا معاملہ ہے، اور جب یہاں پر یہ آ رہے تھے پہلی ورلڈ وار کے بعد، تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ برطانوی فوج یہاں پر آئے گی، فرانسیسی فوج نہیں آئے گی، تو فرانس کے ساتھ ان کا ایک پرانا جھگڑا چل رہا ہے۔ تو خیر فرانس جو ہے نا وہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں یہاں پر ہے، اور امریکہ بعد میں لکھا جائے گا ظاہر تاریخ میں کہ امریکن ان پالیسیز کی وجہ سے اس کا انفلوئنس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ڈکلائن ہوا۔ اب جناب علی جو اسرائیلی ڈیفینس منسٹر ہے اس نے یمن کو دھمکایا ہے، قیمت چکانی پڑے گی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، اور ہم صنعاء کے اندر جب وہ جھنڈے گاڑیں گے۔ تو انصار اللہ نے جواب دیا ہے کہ ریوائیو دا ایلات فرسٹ بیفور فلائنگ فلیگز ان صنعاء، یہاں یمن میں جھنڈے گاڑنے سے پہلے ذرا جو تمہاری ایلات ہے اس کو جو ہم نے تباہ کیا، پہلے وہاں پر تو اپنا جھنڈا جا کر لگا کے دکھاؤ۔ اسرائیل کا تھریٹ ٹو فلائی دا اسرائیلی فلیگز ان یمنز کیپٹل صنعاء، تو اس کا جواب یمن نے دیا ہے کہ پہلے ذرا ایلات کو دیکھو اس کا حشر کیا ہوا پڑا ہے۔ ٹرمپ سے سوال ہوا کہ یونائٹڈ نیشن نے رپورٹ دی ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے غزہ میں، تو اس پر تو آپ کو اقدام اٹھانا چاہیے۔ آگے سے ٹرمپ کہتا ہے میں نے تو وہ رپورٹ دیکھی نہیں ہے، لیکن جو اکتوبر 7 کو ہوا وہ ایک جینوسائیڈ تھا، یہ ٹرمپ کا بیانیہ ہے۔ کہتا وہ پتہ نہیں ہوگی رپورٹ، میں نے تو نہیں دیکھی کہ یونائٹڈ نیشن نے کوئی رپورٹ جب جاری کی ہے۔ 65,000 افیشل فلسطینی جب شہید ہو چکے ہیں، جس میں 70% عورتیں اور بچے ہیں۔ 20,000 سے زیادہ بچے، 20,000 پلس بچے جب اس میں شہید ہو گئے، یہ آفیشل نمبر ہیں، اور ان آفیشل نمبر اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور جتنی بے دردی سے بچوں کو مارا گیا ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور سنائپرز نے براہ راست بچوں کے فیس کے اوپر وہ گولیاں ماری ہیں۔ تو یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جو اکتوبر 7 کو ہوا وہ جینوسائیڈ تھا، جس میں اسرائیلی فارمر ڈیفense منسٹر گیلنٹ یہ تسلیم کر چکا ہے کہ ہم نے ہنی بال ڈائریکٹو جو ہے وہ استعمال کیا، یعنی اپنے لوگوں کو خود ہی مارا، یہ وہ ایکسیپٹ کر چکا ہے، اور اسرائیلی میڈیا میں یہ بہت ساری رپورٹس پبلش ہو چکی ہیں۔ تو اس ڈبل سٹینڈرڈز کے ساتھ، اس انجسٹس کے ساتھ اس دنیا کا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ خیر دنیا میں کبھی انصاف رہا بھی نہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اب تو یہ ہائٹ آف دا ڈبل سٹینڈرڈز ہے نا، اتنا انجسٹس، سب کو کارنر کر دینا۔ اب جو ایران کے اوپر سینکشن لگائی ہیں، یعنی اب ایران کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کر سکتا، اس کے جو کوریڈورز بننے تھے آگے پیچھے وہ سینکشنز لگ گئی ہیں۔ تو اب ملکوں کو براڈر سٹانس لے کر جب وہ یا تو ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور چائنا اور رشیا نے کہا کہ ہم کھڑے ہیں، تو پھر وہ جو پیرالل سسٹم ہے، فائنینشل سسٹم ہے، اس کی طرح ملک بڑھیں گے۔ تو سیریا کے الشرا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیئر ہیں یو ایس ڈیل ود اسرائیل وارنز آف رسک، خطرہ بہت زیادہ ہے لیکن ہم ایک ڈیل کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ وینزویلا جو ہے اور جو کیریبین ریجن ہے، جو لیٹن امریکن اور ساؤتھ امریکن ریجن ہے، وہاں پر امریکہ نے جنگ لانچ کر دی ہے۔ ابھی وہاں سے مزید ڈینجرس خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ دیر پہلے امریکہ نے ایک اور وینزویلا کی کشتی کے اوپر اٹیک کیا ہے، جس میں مزید لوگ جب مارے گئے، اور ٹرمپ نے خود اناؤنس کیا یہ تیسری کشتی ہے جس کو نشانہ بنایا گیا وینزویلا کے واٹرز کے اندر، اور وینزویلا کی کشتی۔ تو یہ تو ایک جنگ ہے، دیکھیں ہر جنگ کا ایک پیٹرن ہوتا ہے نا، تو یہاں پر وہ جنگ شروع کر چکے ہیں، اور اس میں اب یہ پیٹرن یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اس طرح سے وینزویلا کا محاصرہ کریں گے۔ اب وہ کشتیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جہازوں کو نشانہ بنا، آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور دوسرا دیکھیے، جب ایک فوج آپ کے واٹرز میں آ چکی ہے، آپ کے بارڈرز کے اوپر آ چکی ہے، آپ کے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے، اور آگے سے آپ رسپونڈ نہیں کر رہے، تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ثابت ہوگی۔ ویسے بھی امریکہ جو ہے وہ اندر سے ریوولٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہوگا، اور اوپر سے گورنمنٹ کو ہیوملیٹ کر رہا ہوگا بار بار۔ تو یہی تو پیٹرن ہے، اور اس سے پھر اگر گورنمنٹ نہیں گری تو وہ مزید آگے بڑھیں گے، پھر حملہ کریں گے۔ لیکن جنگ جو ہے نا یہ شروع ہو چکی ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن جنگ کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے افغانستان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا، یہ ویسا نہیں ہے، وہ آغاز کہیں اور سے کر رہے ہیں۔
ٹرمپ اناؤنس تھرڈ اسٹرائک آن اللیجڈ نارکو ویسل ان کیریبین. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں, وہ ڈرگز کا نام لے کر جو ہے وہ وینزویلا کے لوگوں کو مار رہے ہیں, جس میں وینزویلا نے بتایا ہے کہ یہ تو ہمارے ماہی گیر ہیں. اور کیریبین جو ڈیلیگیشن ہے, اور اس میں خاص کر کیوبا کے ہائی آفیشل جب وہاں پر پہنچے ہیں, اور مڈورو نے بتایا ہے کہ آور پیپل آر فیسنگ وار. مڈورو ٹو کیوبن ڈیلیگیشن. وینزویلا اور کیوبا جو ہے وہ کنفرنٹ کر رہے ہیں ایک ملٹی فیسٹڈ وار, often referred as a hybrid war. sanctions بھی لگی ہوئی ہیں, محاصرہ بھی ہے, اب براہ راست بھی حملے شروع ہو گئے ہیں. we are fighting for the love and great of the nation. ڈیموکریٹس ایک بل لے کر آئے ہیں to halt Trump strikes on Venezuela, کہ وینزویلا کے اوپر جو حملے ہیں وہ روکے جائیں. یہ ڈیموکریٹس ایک بل لے کر آئے ہیں. یہ کتنا افیکٹو ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن وینزویلا کے اوپر ایک طرح کی جنگ شروع ہو چکی ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے راز رگا کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.